अस्सलाम वालेकुम आल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो गाइस, टुडे और लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर इन द पाकिस्तान हिस्ट्री, द पाकिस्तान रोल्स इन द रीजन्स। सो गाइस, इंशाल्लाह हम इन डिटेल्स में इस लेक्चर्स को, इस टॉपिक को रीड करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान रोल्स इन द रीजन्स। रीजन्स और खिते में पाकिस्तान का क्या किरदार है, पाकिस्तान क्या रोल प्ले करता है रीजन्स में, आखिरकार पाकिस्तान की क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं कि रीजन्स में पाकिस्तान क्या रोल प्ले करता है। फर्स्ट पॉइंट है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली तौर पर ये पाकिस्तान का ऑफिशियली जो नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इस्लाम की बुनियाद पर था और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो बना ही इस्लाम के लिहाज से है। तो इसी वजह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली नेम ऑफ पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो वर्ल्ड जो दुनिया है, दुनिया भर में एक बड़े यानी कि लार्ज डिप्लोमेटिक्स नेटवर्क है पाकिस्तान, एक बड़े सफारती नेटवर्क को बरकरार रखता है पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशंस के हिसाब से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है पाकिस्तान। मुस्लिम्स कंट्रीज मेरा जो पिछला लेक्चर है जो कि OIC पर है, ऑर्गेनाइजेशंस इस्लामिक कोऑपरेशंस 57 कंट्रीज़ पर कॉन्सेस्ट है। तो गाइस उसमें तकरीबन हमने जब पढ़ा था तो 49 कंट्रीज़ ऐसे थे जिसमें मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। तो अगर देखा जाए जो भी इस दुनिया में मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं जिनमें मुसलमानों की मेजॉरिटीज़ हैं, उनमें तकरीबन सेकंड नंबर पर पाकिस्तान है पॉपुलेशन हिसाब से, जहां पर मुस्लिम यानी कि इस्लामी लिहाज से, आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क यही है। और जो पहला इस्लामी मुल्क है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। फर्स्ट इंडोनेशिया है मुस्लिम मेजॉरिटी के हिसाब से, बाद में फिर सेकंड नंबर पर पाकिस्तान है। ये MCQs में आ सकता है। और पाकिस्तान यानी कि इट इज़ ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस, ये एक वाहिद मुस्लिम अक्सरियत मुल्क है। इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो मेरा जो पोस्ट पार्टीशंस में आई थिंक 3 जो टॉपिक है और लेक्चर्स है वो न्यूक्लियर वेपन्स पर है। तो पाकिस्तान भी एटमी हथियार रखता है, या जौहरी जो हथियार होते हैं वो पाकिस्तान रखता है, जिसके पास हैं। पाकिस्तान की नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी या मैशियत जो यूरोपीय यूनियन है, EU मीन्स के यूरोपीय यूनियन के साथ उसके जो स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स हैं पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के साथ। और कई जो कि आप कह सकते हो कि मैनी एशियंस नेशंस जो हैं, बहुत सारे जो एशियंस कंट्रीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान के बहुत सारे एग्रीमेंट हैं, ट्रीट्स हैं, इक्तसादी इत्तेहाद हैं, और उनके साथ मुआहदों के साथ इस दुनिया में पाकिस्तान काम कर रहा है या पाकिस्तान ज़म है। अगर पाकिस्तान, नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान जो है एक इंतहाई तौर पर देखा जाए कि हाईली स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशंस, पाकिस्तान एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल महल वकू का हामिल है। पाकिस्तान का एक अपना महल वकू है
محل وقوع کی وجہ سے پاکستان کو ایک الگ ہی پاکستان کی شناخت کی جاتی ہے. بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے پاکستان اپنے محل وقوع اور لوکیشنز کی وجہ سے، جو کہ اگر دیکھا جائے کہ انرجی کے حساب سے، یعنی کہ انرجی کے حساب سے اگر دیکھا جائے پاکستان کو، تو وہ مالا مال ہے. کس میں؟ وسطی ایشیا جو ہے، وسطی ایشیا میں پاکستان انرجی کے حساب سے وسطی ایشیا اور مشرقی وسطی سے لے کر جنوبی اور مشرقی ایشیا کی جو پاپولیشنز ہے، وہاں کی آبادی کے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو مرکز تک پہنچنے والی بڑے بڑے تقریباً آپ کہہ سکتے ہو کہ بڑے وہاں کے جو سمندر ہیں اور زمینی جو ٹرانزٹ راستے ہیں جہاں سے ٹرانسپورٹس اور ٹریڈ کے سامان آتے جاتے ہیں، ایکسپورٹس اور ڈیپورٹس ہوتی رہتی ہے، ان راستوں کی راہداری پر پاکستان واقع ہے. ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں سب کو پاکستان سے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ٹریڈ کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو کہ افغانستان ہو گیا، جیسا کہ افغانستان نیز جیو اسٹریٹجکس ہاٹ اسپاٹ بھی ہے. افغانستان، چائنا، انڈیا اینڈ ایران، یہ پاکستان کے تو نیبرس کنٹریز ہیں، پاکستان کے پڑوسی ممالک ہیں. کون سے؟ افغانستان، چائنا، انڈیا اینڈ ایران. یہ پاکستان کے آپ کہہ سکتے ہو کہ نیبرس کنٹریز ہیں، پڑوسیوں کے طور پر کام کرتے ہیں. جیسے پاکستان میں کشمیر کی کانفلکٹ ہے، کشمیر کا جو آج تک تنازع چلتا آ رہا ہے، اور جو کہ آپ کہہ سکتے ہو جو پیپلز ریپبلکس آف چائنا کی جو عوام ہے، عوامی جمہوریہ چائنا ہے جو، اور ترکی اینڈ گلف عرب اسٹیٹس، جو کہ خلیجی عرب اس ریاستوں کے ساتھ ان کے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ قریبی ٹینس ریلیشن شپس ہیں، ان کے ساتھ جو پاکستان کے قریبی نیئرلی ریلیشن شپس اور فرینڈلی پاکستان ان کے ساتھ فرینکس ہے، اچھے تعلقات رکھتا ہے ان کے ساتھ. اور جیسے کہ کولڈ وار ہو گئی، کولڈ وار ایک جنگ تھی، اور جنگ کے یعنی کہ ڈیورنگ دا وار جو لیفٹنگز آپ کہہ سکتے ہو کہ لیفٹنگ جو پاکستان کے ساتھ آرگنائزیشنز آف اسلامک پاکستان جو ہے جنگ کے دوران اور لیفٹنگ مفادات کی وجہ سے جو ریاست متحدہ امارات ہے امریکہ اس کے ساتھ اتار چڑھاؤ والے تعلقات کی وجہ سے پاکستان ایک ریپبلکس بن کے ساتھ کشیدہ تعلقات کو برقرار رکھتا ہے. جو تنظیم ہے کون سی؟ OIC، آرگنائزیشنز اسلامک کوپریشن، جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ورلڈ لیول پر مسلمس کنٹریز کی ایک آواز ہے، اس کا بھی پاکستان رکن ہے. جیسے کہ امریکہ جو ہے، US جو ہے، اس نے ٹیرورزمس کے خلاف وار اگینسٹ ٹیرورزمس کے خلاف جو جنگ میں ایک بڑا غیر نیٹو یعنی میجر نان نیٹو ایلی، ایک بڑا غیر نیٹو اتحادی قرار دیا ہے، اور IMCTC کے بانی ارکان میں سے بھی پاکستان ایک ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں میپس کو. کس کو؟ ہم ابھی دیکھتے ہیں میپس کو. تو میپس میں ایسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ افغانستان کا یہ ریجنز ہیں، تو اسی کا ہی کابل ہے جیسے کہ کیپیٹل ہے. پاکستان کا میپس یہی ہے جیسے کہ اسلام آباد ہے. یہ پاکستان کے جو نیبرس کنٹریز ہیں وہ یہی اس میپ میں شامل ہیں. انڈیا جو کہ ایریا کے حساب سے بہت لینتھی ہے، لارجسٹ ہے، جس کا کیپیٹل نیو دلی ہے.
नेपाल बहुत ही छोटा है जिसका काठमांडू क्या है, कैपिटल है। फिर भूटान इससे भी छोटा है जिसका थिम्फू कैपिटल्स है। फिर बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हो गया था, मशरकी पाकिस्तान, जिसका ढाका है। इसी तरह से श्रीलंका का कोलंबो है। मालदीव्स, ये मैप्स हैं जो पाकिस्तान के नेबर्स कंट्रीज़ हैं और जिसमें पाकिस्तान एक अच्छा रोल प्ले करता है। उनकी कैपिटल थे जो मैंने एक्सप्लेन किए डियर्स। तो चलिए अब देखते हैं कि जो कि अब फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कौमों की बिरादरी में और पाकिस्तान की कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में, यानी जब प्रोटेक्ट करता है पाकिस्तान कौमों की या नेशनल्स की, या नेशनल जो इंटरेस्ट है, जो कि आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के कौमी मफादात और तहफ़्फ़ुज़ के जो फ़रोग़ और आगे बढ़ाने की कोशिश है कि पाकिस्तान को खारजी तौर पर फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से एक एडवांस लेवल पर लाया जाए। किस हिसाब से? उसकी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। पाकिस्तान के जो कौमी मफादात हैं, उनके जो एडवांटेज हैं एज ए मुस्लिम होने के नाते, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्रोटेक्शंस हैं, उनको फ़रोग़, उनको प्रोवाइड करने और उनको एडवांस लेवल की कोशिश और स्ट्राइव करने के लिए आगे है पाकिस्तान। तो इसी तरह से ही जो नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसका ये विजन था। कब? अगस्त 1947 को उसकी थाट्स यही थी, उसका यही विजन था 15 अगस्त 1947 को, कि जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका खाका पेश करते हुए, उसका आउटलाइनिंग द कायद आज़म ने उसका खाका और स्ट्रक्चर्स पेश करते हुए कायद आज़म ने ये ऑब्ज़र्व किया, या कायद आज़म ने ये बयान किया कि और ऑब्जेक्टिव शुड बी पीस। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो एम है, हमारा जो गोल सेट है, वो एक होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए, यानी कि विथ इन एंड पीस विथ आउट। अमन के बगैर, अमन के अंदर ही, अमन के साथ ही। और उसने कहा, वी वेंट टू लाइव पीसफुली एंड मेंटेन्स cordials and friendly relations with our immediate neighbors and with the world at large। उसने कहा कि हम एक पीसफुली रहना चाहते हैं, हम एक अमन से रहना चाहते हैं, और हमारे जो नेबर्स और कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम फ्रेंडली और फ्रैंक रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं, और पूरी दुनिया के साथ हम अपने फ्रेंडली और खुशगवार माहौल को क्रिएट करना चाहते हैं, उनके साथ हम अपने रिलेशनशिप अच्छे रखना चाहते हैं। और कायद आज़म ने कहा कि वी हैव नो एग्रेसिव डिज़ाइंस अगेंस्ट एनीवन। कायद आज़म ने कहा कि हमारे पास किसी भी कंट्रीज़ को गिराने के लिए कोई भी हमारे पास प्लानिंग्स नहीं है, ना ही किसी के लिए हमने किसी के ख़िलाफ़ कोई जारजाना हमने कोई डिज़ाइंस बनाया है। उसने कहा कि वी स्टैंड बाय द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। हम यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर के साथ खड़े हैं, और and we gladly make our contributions to the peace and prosperity of the world। और हम खुशी से दुनिया के अमन और खुशहाल के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। ये कायद आज़म का विजन था। ये विजन कब था? जब पाकिस्तान कायद आज़म ने 15 अगस्त 1947 को फॉरेन पॉलिसी के बारे में कायद आज़म ने जब सोचा। तो गाइस, रोल ऑफ पाकिस्तान इन यूएसए, पाकिस्तान का यूएसए में रोल।
پاکستان کا USA میں یعنی کہ امریکہ میں رول. تو پوائنٹ 1 ہے پاکستان کا کیا کردار ہے امریکہ میں. تو جو امریکہ ہے وہ پاکستان کی سلامتی اور اس کی پراسپریٹی خوشحالی اور اس کے جو آپ کہہ سکتے ہو ریجنل ریلیشن شپس ہیں ان میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہے امریکہ. پاکستان کی سلامتی خوشحالی اور اس کو پروگریسو وے میں دیکھتے ہوئے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان خطے کے جو آپ کہہ سکتے ہو خطے کی جو اکنامکس گروتھ ہے، ڈپلومیسی ہے، پاکستان خطے کی اقتصادی ترقی اور جو واشنگٹن ہے جو کہ چائنا کا ایک سٹیز ہے، اور بیجنگس کے درمیان واشنگٹن اینڈ بیجنگس کے درمیان سفارتکاری اور امریکائی سفارتکاری ان کے درمیان اور امریکی اور انڈین شراکت داری کا امکانات کو افیکٹڈ کرنے کی ایٹیٹیوڈز پاکستان اپنے پاس رکھتا ہے. پاکستان نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی جو ہائیسٹ پاپولیشنس ہے لائکلی دا ٹاپ 300 ملینس ہیں. وسطی صدی تک 300 ملین سے زیادہ ہونے کا امکان ہے، اور جغرافیہ حساب سے جیوگرافیکل لوکیشن سے اگر دیکھا جائے اور محل وقوع کے حساب سے اس کا دیکھا جائے اور نیوکلیئر آرمز کے حساب سے ہتھیاروں کے اینڈ ہسٹوریکل ریلیشن شپس کے حساب دیکھا جائے جو وتھ انڈیا اور چائنا کے ساتھ ہیں پاکستان کے ریلیشن شپس کے پس نظر یہ واضح ہے، یہ کلیئرلی اٹ از دا کلیئر، یہ کلیئر ہے، یہ واضح ہے کہ جو یہ واضح طور پر یہ عیاں ہے کہ ایک دشمنی یا پرتشدد طور پر ایک غیر مستحکم آپ کہہ سکتے ہو کہ انسٹیبل پاکستان ایشیا میں ایک براڈ تر امریکی ایجنڈے جو ہے براڈ USA ایجنڈا ہے، امریکی ایجنڈے سے سمجھوتا کرے گا، جبکہ ایک تعاون پر ایک کوپریٹو پر تعاون یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مالی امداد کرنے پر مبنی ترقی کرنا اور پاکستان کو آگے بڑھائے گا جو کہ پاکستان کو آگے چل کر بڑھائے گا. تو پاکستان از اے تھریٹس ٹو دا USA ایجنڈا ان ایشیا. پاکستان ایشیا میں امریکی ایجنڈے کے لیے خطرے کے طور پر ہے. ایشیا میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایک خطرے کے طور پر ہے امریکہ کے لیے ایشیا میں. تو دشمنی فرسٹ ہے کہ جو دشمنی ہے، فرسٹ پوائنٹ ہے کہ دشمنی یا عدم استحکام جو ہے اس کا شکار پاکستان ایشیا میں جو USA کے پلانس ہیں، USA نے جو منصوبے بنائے ہیں، امریکی نے جو بھی منصوبے بنائے ہیں ان کو محض واشنگٹن جو ہے محض اس کو واشنگٹن تک محدود رکھنا، اس کی توجہ ہٹا کر اور امریکی وسائل کو ختم کر کے پریشان کر دے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے اے سیریس سیکیورٹی کرائسس ان نیوکلیئر آرمز. پاکستان کے جو جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان بھرا پڑا ہے. نیوکلیئر ویپنز پر میرا پچھلا لیکچر ہے، تقریباً 165 پاکستان کے پاس ناؤ ان دیئر ٹائمز پاکستان کے ساتھ ویپنز ہیں نیوکلیئر. ایک سنگین سیکیورٹی کرائسس واشنگٹن کی توجہ حاصل کرے گا اور اسے ریزولو کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ریزولو کرنے کی ہونے تک دیگر امریکی جو پالیسیز ہوں گی، USA کی جو پالیسیز ہوں گی
ان سے ہوا نکال دے گا۔ پاکستان بہت ہی بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جو پاکستان ہے کہ 100 سے زیادہ، تقریباً میں نے کہا نا 165، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ مور دین 100، 100 سے زیادہ، بالکل 165 وار ہیڈز کے جوہری پروگرام میں سے توسیع ہے۔ اگر پاکستان ایٹمی پروگرامز کے جو اس کے پاس ایٹمی پروگرام ہے اس کے ٹکڑے پاکستان میں مقیم ہیں، پاکستان کے ہتھیار پیسفلی پروگرامز ہیں، فال انٹو ہاسٹلز ہینڈز۔ اگر وہ نیکسٹ پوائنٹ میں آتا ہے کہ پاکستان بیسڈ ٹیررسٹ اینڈ انسرجنٹس، دہشت گرد پاکستان میں مقیم دہشت گردوں اور جو ریبلس ہیں ان کے دشمنوں کے ہاتھ لگ جائیں تو پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز 3 دفعہ افغانستان اور نیوکلیئر کے ساتھ ان کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ تو گائز پاکستان ایز ان ریٹینٹ ان USA چائنا ریلیشنز، پاکستان امریکہ چین تعلقات میں ایک چڑچڑا پن ہے۔ کس میں؟ امریکہ اور چائنا کے درمیان۔ تو پوائنٹ ہے، فرسٹ پوائنٹ ہے کہ ایک دشمن پاکستان کا دشمن واشنگٹن اینڈ بیجنگ کے درمیان جو وائلنس ہو رہا ہے، ان کے درمیان جو فریکشنز ہو رہی ہے، کنٹریبیوٹس ہو رہے ہیں، ایسے طریقوں سے حصہ ڈالے گا جس سے ادروائز جو دوسرے شعبے ہوں گے، جو پروڈکٹیوز ہوں گے، ادرس ایریاز ہوں گے، دوسرے شعبوں میں امریکہ اور چین کے نتیجے میں جو ان کا تعاون ہے، ان کی کوپریٹو ہے، ان کے امکانات کو نقصان اہم پہنچ سکتا ہے، اس مسئلے سے پہنچے گا۔ تو پوائنٹ ہے کہ نیوکلیئر پرولیفریشنز، نیوکلیئر جو جوہری پھیلاؤ ہے، ایک بڑا ایشو ہے، پرٹیکولر ایشو کانسرنس ہے، بڑا ایشو ہے۔ چینی جو میزائل ہے، چائنیز کا جو میزائلز ہے اور جوہری ڈیزائنز، اس کے پاس جو نیوکلیئر ڈیزائنز ہیں، have already played an important part in Pakistan growing arsenal، پاکستان کے بڑھتے ہوئے ہتھیاروں میں اہم کردار اور رول پلے کرتے ہیں چائنیز کے میزائل وغیرہ۔ Washington desires to limit further proliferation واشنگٹن کی بڑھتی ہوئی جدید اور ماڈرن ترین چائنیز ٹیکنالوجیز ہے، اس کے مزید پھیلاؤ کو ایک لمیٹڈ کرنے کی خواہش ہے، ڈیزائر ہے۔ ایک دشمن پاکستان کے رستے پر، پاکستان کے وے پر امریکی احکام کو، امریکی کا جو لیڈ ہوتی ہے اس کو USA، یعنی کہ امریکی کی جو لیڈ ہوتی ہے اس کو، یعنی کہ امریکی احکام کو اپنی چینی جو ہم منصوبوں کے ساتھ مشکل جو تبادلوں کی طرف لے جائے گی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ 1990 سنچری میں کی دہائی میں ڈیکیڈ میں ہوا تھا کہ ایک فار ایگزامپل کے طور پر، ایز اے ریسنٹ ایگزامپلس کے طور پر 1990 میں چینیوں نے پاکستان میں 2 نئے جوہری اناؤنس کیے تھے، 2 پلانس، کس نے؟ چائنیز نے اناؤنس کیے تھے۔ یہ میں نے نیوکلیئر ویپنز کا جو میرا لیکچر ہے اس میں ان ڈیٹیلز بیان کیا ہے۔ تو ریئیکٹرز کی مالی معاونت کے پلانس کا اناؤنسمنٹ کی تھی۔ یہ جو قدم تھا ریلیشن شپس کو کلوز کرنے کا، تو امریکی پالیسیز نے جو USA2 اس نے نیوکلیئر ریئیکٹرز پاکستان میں کیے تھے،
جو امریکی کی پالیسی میکرز ہیں ان کی صف بندی کر دی ہے، جو کہ اسے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے لیے، نیوکلیئر کا جو سپلائرز گروپس ہے اس کے لیے چین کی ذمہ داریوں کے خلاف ورزی سمجھتی ہے کہ چین پاکستان کا وہ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ چین وسطی ایشیا، افغانستان اور جو مسلم ورڈز ہے ان کے دیگر حصوں میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے پاکستان کو ایک یوز کر رہا ہے، یعنی کہ چائنا وڈ یوز ٹو پاکستان ایز اے وہیکل فار ایکسپینڈنگ، پاکستان کو ایک گاڑی کے طور پر چائنا استعمال کر رہا ہے۔ China would use Pakistan as a vehicle for expanding its influence in Central Asia. China, Central Asia, Afghanistan, or in other parts of the Muslim world. وسطی ایشیا، افغانستان اور مسلم جو ورڈز ہے اس کے دیگر حصوں میں اپنا رسوخ بڑھانے کے لیے پاکستان کو ایک وائیکلز کے طور پر، ایک گاڑی کے طور پر استعمال کر رہا ہے، چینی مداخلت کر رہا ہے۔ چائنیز inroads into the Pakistan، چینی مداخلت کرے گا such as the گوادر پورٹ along the Arabian Sea، ایک بڑا تجارت کا رستہ ہے گوادر بھی، جو بحیرہ عرب کے ساتھ گوادر کی بندرگاہ ہے، اور and the Karakoram highway that links to Pakistan to the western China، اور جو کراکرام ہے پاکستان کو مغربی چائنا، ویسٹرن چائنا سے جوڑنے والی جو لنکس ہے، شاہراہ کراکرام ہے، اس کے بعد اس کے بعد assumes greater strategic significance permitting China to escape USA۔ تو اسی طرح سے ہی اس کے بعد زیادہ تر اہمیت کا حامل ہوگا پاکستان، جس سے چین کو اس کی مشرقی جو سمندری حدود ہے، اس کی بارڈرز ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی امریکی بحری چوکی سے بچنے یا مغربی کنارے کو کھولنے کا موقع چین کو ملے گا۔ تو پوائنٹ اب بھارت کے خلاف بحری محاذ کو چھپانے میں نسبتاً آسان لگے گا کہ اگینسٹ بھارت کے لیے یہ ایک ایزی ہوگا۔ China would find it is relatively easy to mask its strategic use of Pakistan in this way۔ چائنا جو ہے چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کے ریلیٹیوز بہت ایزے ہوں گے کہ وہ اس کے بہت ہی اچھے ریلیٹیو ہیں پاکستان کے ساتھ، اسی طرح سے ہی کلائم کرتے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اسلام آباد ہے جو کہ کیپٹل آف پاکستان، اس کی جنگ کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، چاہے اس نے بند دروازوں کے پیچھے، یعنی کہ ایون اف اٹ انکوریجنگ سچ مووز بیہائنڈ کلوزڈ ڈورز، جس طرح بند دروازوں کے پیچھے ایسی حرکتوں کی حوصلہ افزائی کی گئی یا کی ہو۔ تو پاکستان ایز اے تھریٹ ٹو انڈیا گروتھ، پاکستان ہندوستان کی ترقی کے لیے بھی ہندوستان کی اور انڈیا کو پروگریسو وے پر چلنے کے لیے بھی ایک بڑی ڈسٹنکل ہے، اس کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے پاکستان۔ تو چلیے پوائنٹ وائز اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستانی جو دشمنی ہے اس نے ہمیشہ بیسیکلی شروع سے لے کر دونوں کنٹریز پر معاشی اکنامکس کے حساب سے گھسیٹنا،
اور مسلط کیا ہے، یعنی یہ لڑتے رہتے ہیں، جس سے وہ قلیل وسائل کو ہتھیاروں کی تعمیر بشمول جو نیوکلیئر ویپنز ہیں اس کی طرف سے موڑ دیتے ہیں، اور انفرا جو اسٹرکچرس ہے سچ ایز جو انفراسٹرکچرس ہیں اور جیسے کہ ایجوکیشنس ہیں، تعلیم ہے، انفراسٹرکچر تعلیم جیسی دیگر سرمایہ کاری سے دور رہتے ہیں۔ 2001 اینڈ 2002 میں ہونے والی ہندوستانی اور پاکستانی فوج کی نقل و حرکت نے بہت زیادہ انسانی اور مالی اخراجات اٹھائے تھے، ان کی ایکسپینڈیچرز اٹھائی تھی، اخراجات اٹھائے تھے۔ اسی طرح سے ہی نیکسٹ پوائنٹ ہے پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ میں سیاسی اور پولیٹیکل ڈسٹنکلس آتے رہتے ہیں اس کا استحکامات ہے، جو بصورت دیگر جو ٹریڈز ہیں اور انویسٹمنٹ ہے اس کا اتنا ہی فطری طور پر ایک نیچرلی طور پر شرکت دار ہوگا جتنا کہ پارٹنر کینیڈا ہے کس کا، یونائٹڈ اسٹیٹ کا، ہندوستان کی ترقی کو روک دے گا۔ تو اسی طرح سے ہی نیکسٹ پوائنٹ ہے مسلسل جو ریجنلز کانفلکٹس ہوتے ہیں اور ڈیپلی طور پر جو ان کانفیڈنس ہوتا ہے ان کا بیک گراؤنڈ اور جو بارڈر پر جو وائلنس ہوتے رہتے ہیں دن بدن تشدد، اور افغانستان میں پراکسی جو تنزیہ ہے، پراکسی کانفلکٹس ان افغانستان، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ان ڈیپتھ میں لیکچرز بنائیں گے، پراکسی وارز کا افغانستان پر، یا پانی تک رسائی کا جو واٹر کا بھی ایکسیسز ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے خاص طور پر سالانہ حملیہ جو گلیشیئرز پارٹیکولرلی جو فریش واٹر فرام دا انیولز حملیہ گلیشیئرز پر میلٹ ہوتا ہے یا پگھلتا ہے، پگھلنے پر میٹھے پانی سے پیدا ہونے والے جو نئے بند، تو پاکستان کی جو کانفلکٹس ہیں پاکستان کی کانفلکٹس کو کافی حد تک قابل فہم بنا دیتا ہے۔ پوائنٹ ہے کہ بیسیکلی جو بند ہیں پاکستان اور انڈیا وارز جو ہوتی رہتی ہیں انڈو کی، 1947 میں ہوئی، 1965 میں ہوئی، 1971 میں جنگز ہوئی، اس کے برعکس ریفلیکشنز کے حساب سے فیوچر میں جو کانفلکٹس ہوں گی کوئی بھی تنازع جیسے کہ جوہری دہلیز سے آگے بڑھنے یا اس کو ایڈوانس لیول کی ایٹیٹیوڈز پیدا رکھتا ہے، اسکیلیوٹس رکھتا ہے، انکریز ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ایسے فوجی ملٹری ہنگامی حالات سرکمسٹانسز سے نمٹنے کے لیے یا فائٹ کرنے کے لیے بھارت جو انڈیا ہے وہ جو وسائل مختص کرتا ہے وہ اقتصادی ترقی یعنی اکنامکس ڈیولپمنٹ کو فروغ دینے کے لیے دستیاب نہیں ہے، اور پاکستان رول ان افغانستان۔ پاکستان ایز اے کنسٹرکٹیو ریجنل کنٹریبیوٹرز ریکمنڈیشن۔ پاکستان ایک کنسٹرکشنز کے حساب سے آیا ہے، ریجنلز کے حساب سے تعمیری علاقہ ہے جو کہ اس میں کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں ان کے طور پر، اور تجویز ریکمنڈیشنز۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ایسی کنسٹرکٹیو ریجنل رول ادا کرنے کے لیے، رول پلے کرنے کے لیے اس کے سیویلینز، اس کے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ اٹ از سیویلینز پاکستان کے اینڈ ملٹری لیڈرز وڈ فرسٹ نیڈس ٹو امپلیمنٹ اکنامک، اس کے سیویلین اور فوجی رہنماؤں کو سب سے پہلے سیویلینز اور فوجی کے درمیان آپ لوگوں کو ڈفرینس میں نے بتا دیا تھا، جس میں ہمیشہ سے سیویلینز کو فوجیوں کے ساتھ ریلیشنز رکھنے یا ان کو خوش رکھنے کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹس ہوتی ہیں۔
تو ان رہنماؤں کی سب سے پہلے اقتصادی اصلاحیات نافذ کرنے اور بہترین اور بیٹر سسٹمز اور انسٹیٹیوٹس بنانے کی انہیں ضرورت ہوگی۔ سیکنڈ ہے کہ اسلام آباد جو کہ کیپیٹل ہے پاکستان کا ناؤ، اس کو اپنے گھر کو ترتیب دینے کے لیے بھی مشکل اور ڈیفیکلٹ اسٹیپس ٹو گیٹ اٹ از اون ہاؤس کے لیے بھی ماڈرنس کے لیے بھی اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے ہوں گے، جس کا آغاز پرتشدد، جس کی اسٹارٹنگ سٹیکنگز جس کی ہوئی تھی وولینٹ ایکسٹریمزمز کے انتہا پسندی کے اپنے آبائی نیٹ ورک سے نمٹنے سے ہوگا۔ 3 ہے کہ اگر Pakistan and India were to build sufficient trust to the overcome past animosity and sufficient capacity to the put down the armed group۔ جس طرح سے اگر پاکستان اور ہندوستان جو پاسٹ کی دشمنی ہے اس پر کنٹرول پانے کے لیے ان پر قبض پانے کے لیے کافی اعتماد پیدا کریں، ان مسلح گروپس کو ختم کرنے کی کافی جو صلاحیت ہے، جو ان کی ٹریڈس اور ان کی راہداری، جو ان کی جو ٹریڈس ہوتی ہیں یا ٹرانزٹس ہوتی ہے یا ٹرانسلیشنس ہوتی ہے ٹرانسپورٹس ہوتی ہے، اس کو خلل ڈالنے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان سنٹرل جو ایشیا ہے اس کو انرجی سپلائز کرتا ہے، انرجی سپلائز کرنے کے پائپ لائنوں، بجلی کے راستے پرووائڈ کرے گا، لائنز پورے آپ کہہ سکتے ہو کہ پورے ہائیج لیولز پر پورے جنوبی اور جنوبی مشرقی ایشیا میں بہت زیادہ اور بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے پاکستان فلی طور پر ریڈی رہے گا اگر اس کے ساتھ قابو پا لیتے ہیں وہ اپنے یعنی کہ پاسٹ والے ان کے جو دشمنی ہے اس پر۔ تو اسی طرح سے ہی گائز یہ پاکستان کا رول تھا ان دا ریجنز جو میں نے ان ڈیپتھ اور ان ڈیٹیلز میں ریڈ کروایا۔ تو گائز اگر اس کے بارے میں اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی کوسچنس آ رہا ہے آپ کے مائنڈ میں یا کوئی کوسچن اٹھ رہا ہے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہو، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد ہی رپلائی دیں گے۔ تو گائز اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں اینڈ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ تو گائز thanks for watching my channels. Allah Hafiz.